الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته ودل عن مراءمة كيفياته وقرب عن خواطر الظنون وبعد عن ملاحظة القانون علم بما كان قبل أن يكون مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على سيدنا أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأبرار ونخبة الأخيار زين الرسالة والنبوة ينبوع الحكمة والفتوة نبي الأنبياء وصفي الأسقياء الذي من نوره استضاءت الأنوار واستنارت الشموس والأقمار وبظهوره تجلت الأسرار الذي في السماء اسمه أحمد وفي الأرض بالقوس محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي بن عمه كاشف غمه سيد الأولياء والأوصياء أسد الله الغالب غالب على كل غالب الذي حبه فرض على الهادر والغائب مولانا بالسبتين أمير المؤمنين وعلي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين وجزا الله على العباد الداعين إلى الخلق في جميع الآثار والأقطار ذوي المعاثر والآثار خير القرون الذين يبين للناس مناهج الحلال والحرام أهل البيت المطهرين من الرجس والآثام ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل اس کے کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللهم صل على محمد وآل محمد. If you don't mind, I want to say a few words for youth. ایک سوال پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. There are some positions which are not elected and selected by the people. It is upon Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillah. One of them is Nabuwwah, one of them is Khilafah, and one of them is Imama. Imama of infallibles. Otherwise, Imama has a general meaning which means, Imama means leadership. So there are three types of leader. Imam is Zalim. Quran has used this term. Imam is Zalim. Like Fir'aun, like Namrud, like Shaddad. The second type of Imam is Imam Adil. The person who is, you can say, has been recognized and has been supported by the Imam. And the Imam which we are talking about today is Imama of Imam Masoom. Who is Masoom? Masoom is the one who is infallible, immaculate, the person who never committed sins. Even his thought never go after to the sin. He is called as Imam. So we have many arguments, reasonings from Quran, from Hadith, and wisdom, intellect supports these
arguments. From Quran, just I'll mention one ayah. There are many ayah verses from the Quran. It is chapter 28, Surah Qasas, Bismillah. and the verse is 68. Allah subhanahu wa ta'ala says, رَبُّكَ يَخْلُقْ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرُ. Bismillah. Very beautiful and very clear. There is no complication in this verse. Rabbuka, your Lord, your Rabb. In fact, Rabb has different meanings. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Rabb, but unfortunately, our translators, they have mentioned just 2-3 dimensions. But in English, normally it is translated as a Lord. But Rabb has different meanings. Rabb means Lord, yes. Rabb means provider. Rabb means sustainer. Rabb means leader. Rabb means teacher. Rabb means administrator. MashaAllah. So in all these aspects, he is the Rabbul Alameen. Wow. And this term can be used for Ghairullah as well. You, me, we are the Rabb of our house. Yeah? Means you are the administrator of your house. You will be called as Rabbud Dar. Okay. When Allah subhanahu wa ta'ala says Rabb, in all aspects, your Lord, your Rabb, I cannot translate it as a Lord. In all these meanings, Rabbuka, if I think about myself, who I am, I'm nothing except a power which is Rabb, who has created me and who is the sustainer of every single moment of my life. So Rabbuka, think about it. Who is my Rabb? Rabbuka, your Rabb. The Quran saying, Rabbuka yakhluq ma yasha. He creates whatever, whoever he wills. Yes. He can. Yes, of course. He has the power. The second part is saying in this verse, وَيَخْتَارُ, and he selects and he chooses whoever he wills. مَا كَانَ لَهُمُ الْخَيْرَ. In this act, in this regard, none of them has the power, has the authority. In a share, I'll explain this point. قرآن کی جو حق بات سنا دیتا ہے، قرآن کی جو حق بات سنا دیتا ہے، فی الارض خلیفہ کی صدا دیتا ہے. فی الارض خلیفہ کی صدا دیتا ہے. جمہور کی آواز خلافت تو نہیں، یہ منصب عالی تو خدا دیتا ہے. Who are these people he chooses? So one point from narrations. We read Dua Nudba on the morning of Friday. If you ponder on these sentences, استخلصتهم لنفسك. Bismillah. استخلصتهم لنفسك. O Lord, O Rabb, you have chosen, you have selected them, means your beloved people, your awliya. You have chosen them, لنفسك ولدينك. Wording of it important. You have chosen them for yourself and for your religion. And before you choose what you did, فَشَرَعَ
please recite a salawat. Ishtaraita, you made a condition before you choose them. MashaAllah. He said, made a condition. What you will do in the dunya, what you will do, you will be zahid fi dunya. Zukhrafiha wa zibarajiha. Will you be zahid? Will you be pious? Fasharatu laka. These awliya said, O Lord, we will do. So these chosen ones, they signed a contract with Allah subhanahu wa ta'ala. وَعَلِمْتَ, and you Lord, you Rabb, you were certain, عَلِمْتَهُمُ الْوَفَاءَ بِهِ, that these people, they will be loyal in their condition, in these contracts. But you have conditioned them, they will fulfill the condition. You was certain. Then what you did, فَقَرَّبْتَهُمْ, you made them closer to yourself. Bismillah. You brought them closer to yourself. وَقَبِلْتَهُمْ, you accepted them. Not only the contract, you accepted them. Very well. Subhanallah. وَأَحْبَطْتَ عَلَيْهِمْ مَلَائِكَتَكَ, then you sent angels on these beloved people. Subhanallah. So these chosen ones, they made a contract before they came in this world. Why Aql supports this belief that Imama is not from the people. If the Quran is there, if Quran is there, we need a person who should be the zarf of Quran. Bismillah. Beshak. Otherwise, the system of guidance will be vanished, will be lost, will not be sustained. Because Allah subhanahu wa ta'ala has given this book. And so the next point, what happened in Karbala and why it happened? Just 2 sentences from Imam Hussain alayhi salam. The one sentence is, Imam says, As-salam ala al-Islam idha buliyat al-umma bira'in misla yadid. I say salutation, not in positive meaning, in negative meaning. Means I have no connection with this type of Islam when, like Yazid, are the shepherd of Ummah. Shepherd means leader. So if leader is corrupt, the system is corrupt. There is no Islam. So Imam Hussain al-Islam said, because the leadership is corrupt, so I say the salam, Islam, salutation. Lakum deenukum waliya din. Then we see Imam Hussain al-Islam, he wrote a will and he handed over to his brother Muhammad Hanafiya. The sentences of this will is very important. He says, Inni lam akhraj asharan wala batran wala mufsidan wala zalim. I didn't come out for evil, for arrogance, for corruption, unjust. إنما خرجت لطلب الإسلام في أمة جدي. I've come out to reform the ummah of my grandfather. So this is the core message of the Karbala. إني آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر
I want to enjoin the good. I want to establish the good in the world. وَأَنْهَانَ الْمُنْكَرِ, I want to eradicate all the types of evils. So this is the core message. What happened after just few decades after the death of the Prophet ﷺ? That like Imam Hussain, he is saying, As-salamu ala al-Islam. Inna lillahi. In the Ziyarat of Arba'in, which is narrated by Imam Sadiq sallallahu alaihi wasallam, Imam has used the wording, O Lord, O Allah, why Hussein sacrificed himself? Important. لِيَسْتَنْقِذَ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة. He gave his blood. Right. How I should say? He sacrificed everything. No one can understand what he sacrificed. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. You cannot get any type of good without sacrificing the things you loved. You love it. So Imam Hussain sacrificed everything he loved. He loved Ali Akbar. He loved a 6-month baby. So why he sacrificed? لِيَسْتَنْقِذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ. He want to bring out your servants, these people, from the ignorance and from the confusion of guidance. From here, we come to the role of Imam Zainul Abidin. How he fulfilled the objectives of Imama by killing personality like Imam Hussain, Right. this tyrant, these people who were bloodthirsty people in the entire history. They negated all the basic human values. They killed everything. Even after the incident of Karbala, the army of the Yazid, they attacked on Medina. On the Masjid Nabawi. What happened for 3 days? The incident of Harra. Then they attacked the Khana Kaaba. So human values, Islamic values were missing. So now what is the duty of Mawla Imam Sajjad Sallallahu? The chapter is very vast, but I'm just giving some clues. When Bibi Zainab Kubra Salamullah alayha, just picturize the scenario of the Yazid, the fort, you can say, his office. What is the scenario? Curfew is there. No one can utter a word.
Yazid is celebrating the murder of Imam Hussain. An arrogant tyrant ruler, he is celebrating. Here the daughter of Ali stood up. He shuddered, he shook this tyrant government. كد كيدك وسعصايك يا يزيد لا تمه ذكرنا ولا تميت وحيا. Yazid, you cannot remove our remembrance. So I think, but I'm sure, Bibi Zainab was looking at 2021. How many people are flocking from the Najaf to the Karbala? It's a miracle of the time. At least 20 million people. At least 20 million. So, when Bibi, she delivered her sermon, Yazid was shaking, he was trembling. So he called a speaker, a khatib. Go and praise us. Bibi sat down and he started abusing Ahlul Bayt and started praising Yazid and his family. Here Imam Zainul Abidin stood up. Bismillah. This is the time? Imam stood up. And he said, O Yazid, will you give me the permission to stood up on these words, not member? The sanctity of the member is related to the prayer of Allah subhanahu wa ta'ala. It is not for everything. It is for the prayer of Rasulullah. It is for the prayer of Amir al-Mu'mineen. Subhanallah. He stood up. O Yazid, will you give me permission to stood up on these words? If it is not member, it's just wood. It's just a normal podium. So this is the principle for the end of the history. It is principle for us. Preserve the sanctity of this member. This member is related to Rasulullah. This member is related to Ghadir. So beware of it. Please preserve. Be sure this member is related to Pak people. This member is Pak. Unfortunately, we are we are going astray from this importance of this member. Anyway, now Imam Sufi. So this is the beginning of Jihad Imam Zainul Abidin. There is a hadith from the Prophet sallallahu alaihi wasallam to speak through haqq, truth, in the presence of a tyrant. It's a jihad. So Imam Zainul Abidin did jihad. Jihad bil lisan. Jihad bil qalam, as my previous, perhaps you will mention. He wrote the books. He did jihad in different dimensions. Jihad bil ikhlaq, bil character. How the Umayyads were they doing in the time of Imam Zainul Abidin. Please go and read the history of this thing. Imam stood up and what he said, O Yazid, according to one alim, these two personalities,
What Bibi did, it was tabarra. What Imam did, it was tawalla. بہت necessary. واہ 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 واہ. بے شک. اہل بیت کے دشمنوں پہ لعنت. So Imam introduced himself. Who I am. واہ واہ واہ. It's a very beautiful sentence. O Yazid, we praise Allah subhanahu wa ta'ala who has given us 6 things. He has given us courage. He has given us knowledge. جی بے شک. He has given us forbearance. اوہ How beautiful. Now people listening. So the people of Syria at that time, they came to know who these people are. Subhanallah. And his speech made a revolution. واہ واہ واہ. Insha. To stop him, what now Yazid did, he called upon a Muazzin, go and he knew very well when Azan will be started, this person will be stopped. Allahu Akbar. This is the seerah of Ahlul Bayt. What is the protocol of Azan? So he started Azan, Allahu Akbar. Bismillah. What Imam replied, I testify, each and every tiny part of my body testifies you. بے شک. بے بے شک. شک. You are the greatest. بے شک. And when he said, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Imam asked here, Who is O Yazid, who is he? he? He is my forefather. If you say he belongs to, you are telling lie. واہ 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 واہ. جی واہ واہ واہ. He is my grandfather. Yes. So this jihad is unique jihad. بے شک. Speaking the truth in the presence of a tiger. بے شک. Salawat wa Muhammad. ایک بار پھر صلوات پڑھیے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہم نے جنوں اور انسانوں کو صرف ایک مقصد کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں. جی وہ کیا ہے؟ یعبدون، عبادت کریں. جی. روزانہ یہی دعائیں مانگتے ہیں اور یہی اعلان کرتے ہیں پوری دنیا میں. جی ہم کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک، فقط تیری بندگی، فقط، بے شک. کسی اور کی نہیں، صرف تیری بندگی. صرف تیری بندگی. ایسے ہی. ٹھیک ہے، بندگی بھی اسی کی ہے. بے شک. ایک سینیریو یہ ہے کہ اللہ نے جب اعلان کیا Baba. انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہیں؟ بہت پیاری بات. جی، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں سے کیا فرمایا؟ جب میں بنا لوں تو کیا کرو؟ فقعوا لہ ساجدین. کس کو سجدہ کرو؟ اللہ کو یا آدم کو؟ آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے پہلا حکم شرک کا دے دیا. جی جی جی. ایسے. Narai. اے پروردگار، ان الشرک لظلم عظیم. بندگی تو تیری ہے پروردگار، تو کیا کہہ رہے؟ اچھا کہا کس کو؟ فرشتوں کو. فرشتوں کو معمولی مخلوق ہے. کیسے فرشتے؟ جبرائیل علیہ السلام. میں اگر ترجمہ کروں فرشتوں کا تو ساری کائنات کی قوتیں یعنی فرشتے. واہ واہ واہ. ایسے ہی. واہ واہ واہ. فرشتے اللہ نے کیا کیا دیا ان کو؟ ہوائیں یہ چلاتے ہیں، سورج کو یہ موو کرتے ہیں، روح یہ کب کرتے ہیں؟ پتہ نہیں کیا کیا کام کرتے ہیں. ایک فرشتہ ہے جو اس کے پاس بارش کے قطروں کا حساب ہے. سلوات کرنی ہے. آج تک
کتنے قطرے آئے ہیں, قیامت تک کتنے آئیں گے؟ واہ واہ جی واہ 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 ہے آپ کے پاس کوئی حساب کتاب؟ نہیں یہ جتنے مخلوقات پلک جھپکتے ہیں, کتنی بار آپ زندگی میں کرتے ہیں؟ ایک فرشتہ ہے جس کے پاس یہ کیلکولیشن ہے. واہ 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 ہاں؟ واہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ پر, فرمایا کہ کسی نے پوچھا مولا آپ کے پاس اتنا علم ہے؟ فرمایا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم سمندر کے پانی کا حجم بھی جانتے ہیں, ہم سمندر کے پانی کے قطروں کی تعداد بھی جانتے ہیں. یہ تو اللہ نے ہمیں عطا کیا, اور یہ چیز فرشتے بھی جانتے ہیں. تو فرشتے کو معمولی وجود نہیں ہے اللہ کا مخلوق. فرشتے یعنی ساری کائنات کی قوتیں. اب فرشتوں کو اللہ حکم دے رہا ہے, فرما رہا ہے جب بنا لو فقعوا لہ ساجدین, سجدہ کرنا اس کو. تو برادران سوال یہ ہے کہ اللہ نے پہلا حکم سجدے کا دے دیا, اور وہ بھی اپنے سجدے کا نہیں, خلیفۃ اللہ کے سجدے کا, آدم کے نہیں, خلیفۃ اللہ کے سجدے کا. تو مجھے یہاں پہ ایک نتیجہ نکالنا ہے, آدم کو سجدہ کیا تھا, اس کی حقیقت کیا تھی؟ عزیزاً وہ آدم کو سجدہ نہیں تھا, بسم اللہ وہ سجدہ اللہ کے حکم سے آدم کو سجدہ نہیں تھا, وہ آدم کی طرف اللہ کو سجدہ بے شک بس. خلیفۃ اللہ کیا بنا؟ اللہ کی عبادت کا مرکز بنا. خلیفۃ اللہ کوئی معمولی عہدہ نہیں ہے. جس کو اللہ خلیفہ بنا دے وہ فرشتوں کے لیے یعنی کائنات کی قوتوں کے لیے مسجود ہو جاتا ہے. بس یہاں پہ فرشتوں نے کس پہ عمل کیا؟ ایاک نعبد پر عمل کیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, سلیمان نعرہ حیدری, نعرہ بلند, نعرہ صلوات. تو خلیفۃ اللہ اللہ کی بندگی کا ذریعہ بنا. اب ہم لوگ جب زمین پر آ گئے تو اب اللہ کی بندگی کے لیے ایاک نعبد کو مکمل کرنے کے لیے اب ڈائریکٹ سجدے کا حکم نہیں دیا, کہا کعبہ کی طرف اللہ کو سجدہ کرو. کعبہ کی طرف اللہ کو سجدہ کرو. تو ایاک نستعین کا معنی, ایاک نعبد کا معنی مکمل ہو گیا. پروردگار اگلے جملے کا کیا کریں؟ ایاک نستعین, فقط تیری مدد چاہتے ہیں. تو کہا عبادت کے لیے کعبہ ہے, نستعین کے لیے مولود ہے. تیری فقط تیری بندگی کا ذریعہ کون ہے؟ کعبۃ اللہ ہے, خانہ خدا ہے. فقط تیری مدد کے لیے مولود ہے کعبہ. لا شک ولا ریب علی اللہ نہیں ہے. علی اللہ کی عبادت کا بابا کعبہ ہے. بہت خوب. اللہ تک پہنچنا ہے تو علی دروازہ ہے. بے شک دیو اور تم اس قابل ہوتے تو تم سے خطاب کرتا, تم سے تو خطاب ہی نہیں کیا. قرآن بار بار کہہ رہا قل, میرا حبیب تم کیا ہے جو ان تک پہنچاؤ, اس لیے کہ تم ڈائریکٹ گفتگو کے اہل نہیں ہو. یہ وہ ہے جو ڈائریکٹ گفتگو کا 332 times قل موجود ہے. سارے احکامات اللہ نے
اچھا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. بے شک بے شک بے شک. قرآن نازل ہو گیا جی جی. اب قرآن مزید تو نہیں آئے گا. اب پروردگار جب نازل کر دیا قرآن تو اب تو نازل ہو گیا. اب پیغمبر بھی نہیں ہے درمیان میں, بسم اللہ. پیغمبر بھی تو نہیں ہے. تو اب آیت اگر اجازت ہو پروردگار مشورہ ہی دینا ہے نا. بسم اللہ. بسم اللہ. اگرچہ مشورے کی مجال نہیں ہے, سمجھانے کے لیے میں اس کا بسم اللہ. پروردگار اب جب نبی نہیں ہے قرآن نازل ہو چکا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ کی بجائے یہ ہو جائے کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ لفظ قل کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا جواب ملے گا؟ خبردار جب تک قرآن موجود ہے مصطفیٰ کا ریفرنس موجود ہے. بسم اللہ. تاکہ یاد رہے کہ پروردگار ہدایت کو پہنچانے کے لیے کس کا وسیلہ کر بے شک بے بے شک. شک. ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر. یا تمہیں عبادت کے لیے خلق کیا ہے بے شک. تو کیسے کریں عبادت؟ انسان کی پریشانی یہ ہے کہ ایگزامپلس کے بغیر نہیں سمجھتا, اور اس کی مجبوری یہ ہے کہ یہ رہتا ہے کہاں؟ احساسات کی دنیا میں, ان دا ورلڈ آف سینسز. ہمیں کوئی چیز نظر نہ آئے تو ہم مانتے ہی نہیں. یہی وجہ ہے کہ یہ بدبختی آ گئی کہ چونکہ وہی نظر نہیں آتی لہذا انکار کرتا. ہاں؟ یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی اس کا انکار کر دو. ہم رہتے ہیں سینسز کی دنیا میں, لہذا پروردگار نے ان چیزوں کو سمجھانے کے لیے مثالیں بیان فرمائی ہیں. تو پروردگار کیسے تیری بندگی کریں؟ دیکھیں بندگی کے بھی دو پہلو ہیں نا, دو مرحلے ہیں. ایک ہے عبادت تکوینی. جی تکوینی سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ ساری کائنات اس کی عبادت کر رہی ہے. جی Am I right? جی. یسبح للہ ما فی السماوات بے شک. وما فی الارض. ایسے ہی. ایک روایت میں ان عزیزوں سے بیان کر رہا تھا, وقت نہیں ہے اس کو تفصیل سے بیان کرنے کا. قطب راوندی ایک بہت بڑے محدث گزرے, انہوں نے روایت لکھی ہے سئل الحسین علیہ السلام فی حال صغرہ عن اصوات الحیوانات لأن من شرط الإمام أن يكون عالما بجميع اللغات حتى أصوات الحيوانات. پوچھنے والے نے پوچھا جب امام تقریباً چھوٹے سے تھے, 4 سال تقریباً. بسم اللہ. لگتا ہے راوی کا پوچھنے والے کا عقیدہ ٹھیک تھا. میں نے روایت سے یہ سمجھا. تو پوچھنے والا کہتا ہے کہ امام تو وہ ہوتا ہے جو ساری زبانیں جانتا ہو, یہاں تک کہ حیوانات کی زبانیں بھی جانتا ہو. بے شک بے شک. پوچھا تو امام نے اس روایت میں جو میں نے پڑھی ہے 56 پرندوں کا حیوانات کا بتایا. پی ایچ ڈی ہو گئی. واہ 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 واہ. مثلا شاہین کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ حقا حقا. جی واہ اللہ اکبر. واہ واہ واہ. مثلا مور کیا کہتا ہے؟ مولا یا ظلمت نفسی فاغفر لی وَأُطْرِرْتُ بِزِینَتِی. اے میرے اللہ, اے میرا مولا, مجھے معاف کر دے, میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا, میں دنیا کے غرور میں مبتلا ہو گیا. How big a message, how great message. کتنا عظیم پیغام. کون دے رہا ہے؟ وہ حسین جو کائنات کی حقیقتوں کو دیکھ رہا ہے, بے شک. جو جانتا ہو. اب ذرا سنیے گا, جو جانتا ہو کہ کائنات اللہ کی کیسے تصویر کر رہی ہے. مجھے تو نظر نہیں آتی, حسین کو نظر آ رہی ہے کہ زمین و آسمان خدا کی کیسے تصویر کر رہے ہیں. جب وہ ساری کائنات کی تصویر کو دیکھ کر کہے پروردگار تو قابل تعریف. لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا حسین, لبیک یا سلامت رہے. واہ 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 واہ. عبادت سیکھنی ہے تو اس دروازے پہ.
واہ 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 بندگی اور عبودت سمجھنی، عبودیت سمجھنی. عبادت اور ہے، عبودیت اور بے ہے. شک بے شک عبادت یہ ہے جو ہم کرتے ہیں، فعل، جی ایکشن. جی عبودیت کیا ہے؟ کم آؤٹ فرام یور ایگو، جی انانیت. میں، اس میں سے نکلو گے عبودیت ہو جائے گی، بے شک بندگی ہو جائے گی. واہ 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 ایسی بندگی. اللہ معبود ہے، بندے سے فقط بندگی چاہتا ہے. لیکن عجیب ہے پروردگار، ایک بندے کو کیا کہتے ہیں؟ فقط ایک بندے کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. واہ 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 وہ اللہ، وہ معبود جو بندوں سے فقط بندگی چاہتا ہے، ایک بندے سے کہتا ہے میرا حبیب بندگی کم کر. اس کا مطلب ہے یہاں بندگی، یہاں سجدوں کی قیمت عام قیمت نہیں ہے، ثقلین سے بلندتر ہے. واہ 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 کجا ثقلین کی عبادت، کجا میرے نبی کا ایک سجدہ. بے شک لہذا رسول اللہ نہیں گئے معراج پہ. کون گیا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ. اللہ لے گیا. اور حسن اتفاق یہ ہے نبیوں نے زیارت کی، خواہش کی. یہاں خواہش نہیں تھی، خواہش ادھر سے تھی، اور وہ طالب تھا یہ مطلوب تھا، یہ لے گیا. واہ واہ بندگی کی اس معراج پر تھا کہ یہاں سے طلب پیدا نہیں ہوئی، طلب وہاں سے. واہ واہ لہذا مصطفیٰ کی معراج واہ تمام تر انبیاء کی معراج سے وارد ہے. وہ نبی جن کے بارے میں اللہ یہ اس طرح بیان فرماتا ہے، وہ نبی فرماتے ہیں کیا؟ میری بیٹی فاطمہ. جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے، کون بیان کر رہا ہے؟ وہ جو خود عبادتوں کا، بندگی کا مفہوم ہے، جو اللہ کی عبودیت کو سمجھنا چاہتا ہے، وہ ذات مصطفیٰ کی عبادت کو سمجھے. بے شک فرمایا میری بیٹی فاطمہ جب مصلی عبادت پہ کھڑی ہوتی ہے، اس کے وجود سے ایک نور ساطع ہوتا ہے. سبحان اللہ یہ نور آسمانوں کی طرف جاتا ہے، سبحان اللہ آسمانوں کو کراس کرتا ہوا، کرسی کو کراس کرتا ہوا عرش الہی پہ جاتا ہے. سبحان اللہ آخری منزل ہے یہ. عرش الہی پہ جو مخلوقات، جو فرشتے موجود ہیں، یہ نور کی آخری منزل ہے. اس کے بعد اس کا اپنا نور ہے، اس کے بعد کچھ نہیں ہے سوائے پروردگار کے. تو عرش الہی پہ جب یہ نور جاتا ہے تو عرش الہی کی نوری مخلوق اللہ سے عرض کرتی ہے پروردگار. حدیث کس کی ہے؟ وہ جو خود نور ہے. واہ 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 وہ نور یہ بیان کر رہا ہے میری بیٹی زہرا کے وجود سے نور نکلتا ہے، نور کی آخری منزل پہ جاتا ہے. وہاں کی نورانی مخلوق پوچھتی ہے پروردگار ہم پہچان نہیں پائے کہ یہ نور اتنی شدت ہے اس کی کہ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ نور کیا ہے، اتنا شدید نور. آواز قدرت آتی ہے اے میرے فرشتوں تمہیں نہیں معلوم میری کنیز فاطمہ اس وقت مصلی عبادت کیوں؟ بی بی علیہ السلام پہ بآواز بلند آ رہے الصلوات. زہرا کے گھر کی چھت یہ والی نہیں تھی، عرش الہی تھا. ارے واہ 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 جو زمین پہ بیٹھ کے عرش کا مطالعہ کرتے ہیں واہ واہ اس کو فاطمہ اور فاطمہ کا گھر کہتے ہیں. بے شک یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الی طعام. اے ایمان والو، بیوت النبی، بیت ہے ایک گھر، بیوت النبی ہے کافی سارے گھر. تو آن حضرت کے گھر تھے کافی سارے مدینے میں. ظاہر ہے کہ زوجات ماشاءاللہ تھی کافی، تو گھر بھی کافی تھے.
تو اے ایمان والو بیوت النبی، نبی کے گھروں میں داخل نہ ہو الا یؤذن لکم، جب تک تمہیں اجازت نہ مل جائے. بے شک. تو یہاں بیوت استعمال ہوا ہے. تو بیوت نبی وہ ہیں اجازت ملے تو اندر جا سکتے ہیں. میں بات کی طرف توجہ چاہتا ہوں. بیوت نبی وہ ہیں کہ جہاں اجازت ملے تو اندر چلے جاؤ، لیکن ایک بیت ایسا ہے جس کی جمع نہیں ہو سکتی، وہ ہے اہل بیت. اس کا پلورل نہیں ہو سکتا. اہل بیت والے گھر میں جانا چاہو تو اجازت کے ساتھ بھی اندر داخل نہیں ہو سکتے. مختلف ہے کہ واہ 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 واہ. اس لیے کہ گھر تم نے نہیں بنایا، اس نے بنایا. اہل بیت النبوہ. بس میں گفتگو کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں. آئیے عبادت میں دو ایک پہلو اور بھی ہے قابل غور. بسم اللہ. کتنی صورتیں ہیں قرآن کریم کی؟ 114. تو اللہ نے 114 صورتیں نازل کی یا 30 سپارے نازل کیے؟ سپارے بھائی نہیں نازل کیے، لہذا لڑنے کی کوئی ضرورت نہیں. 30 ہوں یا 40 ہوں کیا فرق ہے؟ تو مسلمانوں نے خود بنائے 114 صورتیں. اچھا، اب اگر نماز آپ پڑھنا چاہیں تو ان 114 میں سے آپ کسی سورہ کا انتخاب کر سکتے ہیں. آپ نے اللہ اکبر کہا اور اس کے بعد شروع کر دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد. قرآن ہے نا، اور یہ سورہ بھی بڑا عظیم ہے. نماز ہو جائے گی؟ انشاءاللہ نہیں ہوگی. نماز اگرچہ ذکر توحید کا ہے، فرماتا ہے جو ہم نے کہا ہے ویسے بندے کی. تو اب کس سورہ کا انتخاب کریں گے آپ؟ سورۃ الحمد. اس سورت کے فضائل ابھی بیان نہیں کرنے، بہت فضائل ہیں، بہت فضائل. اس سورہ مبارکہ کو ام الکتاب بھی کہا گیا ہے. یہ سورہ مبارکہ مقدمہ ہے قرآن کریم کا اور باقی سی سورت کی تفسیر ہے، بعض مفسرین یوں کہتے ہیں. اچھا، اتنا امپورٹنٹ سورہ، اس کا مطلب ہے عبادت بغیر سورۃ الحمد کے نہیں ہو سکتی. قابل غور ہے. اور اس سورہ مبارکہ میں مجھے اور آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ ایک دعا ضرور مانگو. ہم زندگی میں کتنی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن جو دعا اللہ کو پسند ہے وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم. اور جتنی بار اہدنا کہو گے، جتنی بار ہدایت طلب کرو گے، ہر لہجہ ہدایت طلب کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ خطرہ ہر لہجہ ہے. بس کہنے دیجئے، جتنی بار کہو گے اہدنا انعمت علیہم کی ضرورت پڑ جائے گی. واہ واہ واہ. وہ کون ہے؟ واہ واہ واہ. تو ایک دعا یہ ہو گئی. اس دعا کے بغیر عبادت نامکمل. ایک دعا اور بھی ہے، سارے مسلمان قائل ہیں اگر وہ دعا نہ مانگی تو نماز نہیں ہوگی، ہرگز نہیں ہو سکتی. بس دو دعائیں ہیں جس کے بغیر عبادت مکمل نہیں ہوتی. وہ دوسری دعا کیا ہے؟ اللہم صلی علی محمد. لنتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عبادت کرنا چاہتے ہو، ان کے بغیر اللہ کو عبادت پسند نہیں. پڑھتے رہو یہ دو دعائیں. اور یہ معمولاً یہ بزرگوں کا ایک وتیرہ ہے کہ دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب شروع میں بھی درود پڑھو اور آخر میں بھی درود بے شک بے شک. یہ سبھی بزرگ کہتے ہیں، سنی شیعہ سب کہتے ہیں. دعا کی قبولیت کے لیے کیا ضروری ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی
या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। इस कायनात में अल्लाह कहाँ कहाँ पे है, फरिश्ते कहाँ कहाँ पर हैं। पैगंबर की शख्सियत की वुसअत देखिए कि कायनात में जहां जहां अल्लाह है, जहां जहां फरिश्ते हैं, ये सारे के सारे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर दरूद। वाह 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 वाह। लिहाजा इबादत का मफहूम मुकम्मल नहीं होता। बस आखिरी बात फिलहाल, और वो क्या है कि क़यामत का रोज होगा, आवाज कुदरत आएगी, ऐन ज़ैनुल आबिदीन, ज़ैनुल आबिदीन कहाँ है? यहाँ सारे ही ज़ैनुल आबिदीन हैं, यहाँ सारे ही सज्जाद हैं, सज्जाद हैं, सब हैं, लेकिन सैयद सज्जाद ऐसा सज्जाद है कि इसने जैसे सजदे किए हैं सारे आइमा इमाम ज़ैनुल आबिदीन के सजदों को याद करके गिरिया करते थे, इसलिए कि तमाचे रहते थे, सजदों में फर्क नहीं आया, ताजियाने लग रहे थे, सजदों में फर्क नहीं आया, हाथ पसे गर्दन बंधे, ताजियाने लग रहे, तोक जंजीर बदन पर थे, लेकिन सैयद सज्जाद के सजदों लेकिन सैयद सज्जाद का गम क्या है। एक वाक़या लिखा है ज़ोहरी, एक दिन आया मौला इमाम सज्जाद के पास, कहा मौला हमारे घर तशरीफ लाएंगे। कहा क्या प्रोग्राम है? कहा हमारी बच्ची की शादी है। हमको में आंसू आ गए। कहा तुझे नहीं मालूम करबला के बाद खुशियां खत्म। ठीक है, कुछ अरसे के बाद आया, कहा मौला घर तशरीफ लाएंगे। फरमाया क्या प्रोग्राम है? कहा मौला आपके जद की मजलिस रखी, आपके बाबा की मजलिस रखी है हमने। कहाँ आएंगे? अज़ादारों, मजलिस का मंजर यह था कि इमाम मेंबर के पास आके बैठे, उसके बाद जब मसाइब शुरू हुए तो कोई अपनी हालत में नहीं था, गिरिया हो रहा था, इमाम भी रो रहे थे। जैसे ही गिरिया खत्म हुआ तो देखने वालों ने देखा इमाम कमरे के आखिर में बैठे हैं। कहा फर्जंदे पैगंबर आपकी जगह तो ये थी। कहा तुम्हें नहीं मालूम, इस मजलिस में मेरी दादी भी आई है, इस मजलिस में मेरी फूफी भी आई। एक और रवायत ये कहती है कि मौला इमाम सज्जाद मदीने में जब किसी बाजार में जाते थे तो कसाई जो है पर्दा गिरा देते थे, इसलिए कि चंद दफा ये हुआ, करीब गए, कहा है कसाब क्या तूने इस जानवर को पानी पिलाया? कहा मौला क्यों नहीं, मुसलमान हूँ, बस रुख करबला की जानब किया। बाबा, ओ मेरा बाबा 3 दिन का भूखा और प्यासा मैदान करबला में। बस मुख्तसर करो मजमून। कहते हैं कूफा में जब पहुंचा है सादात मुस्लिम जस्सास दारुल अमारा में था, उसने कुछ आवाजें बजने की शोर सुना, किसी से पूछा ये क्या है? कहता है कि जवाब मिला, सुना है कि बागियों का एक गिरोह आया है। इसने कहा जाके मालूम तो करूं। अज़ादारों, एक दर्दनाक मंजर इसने देखा। कहता है मैंने देखा एक जवान था, सर से पांव तक बेड़ियां थी, इस जवान के पांव से खून बह रहा था, मैं पीट
کیا. میں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ پتا چلا خاندان رضا. بس ایک بات اور، مولا جب قافلہ پہنچے نا مدینے میں، کہتے ہیں نا 2 شخصیات جوانی میں ان کے بال سفید ہو گئے. ایک بی بی زہرا تھی، ایک امام سجاد تھے. جب قافلہ پہنچا نا، باہر جا کے قافلے نے پڑاؤ کیا. اب ہر کوئی ملنے کے لیے آیا. محمد حنفیہ کمر پہ ہاتھ تھا، بوڑھے تھے، ادھر ادھر پوچھ رہے تھے کہ اینا علی ابن الحسین، علی ابن الحسین کدھر ہے؟ دیکھا کہ ایک سفید ریش ہے. پوچھا اس قافلے میں علی ابن الحسین کہاں ہے؟ اور روتی ہوئی آنکھوں سے کہا چچا پہچانو. چچا نے دھاڑ ماری، علی زین العابدین کو سینے سے لگایا. راوی کہتا ہے مولا کی آہ نکل گئی. کہا چچا آرام سے، ابھی بدن پر نشانہ. عزیزدارو ایک بات اور سنیے گا، اور وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں 3 جنازوں پہ غسل دیتے ہوئے بہت گریا ہوا. ایک جب علی فاطمہ زہرا، وہ علی جو سب کو صبر کی تلقین کر رہا تھا، جیسے ہی زہرا کو غسل دینا چاہا، علی کی آہ نکل گئی. علی زہرا کے دار رونے لگے. اب پوچھا یا علی کیا ماجرا ہے؟ کہا زہرا نے اپنی پسلی. دوسرا جنازہ جس میں بہت گریا ہوا، وہ حسین کی 3 سالہ بچی تھی. جب بچی کو غسل دینے لگی ایک خاتون، حیران ہو کے پوچھا اس بچی کا کوئی والی وارث نہیں؟ کہا کیوں کہتی ہو؟ کہا اس کے بدن میں نشانات. اور تیسرا جنازہ امام باقر جب اپنے بابا کو غسل دینے لگے، اور اس میں ایک منظر یہ ہے، آخری وقت تھا. بیٹا باقر، جی بابا. کہا مجھے 4 پائی میں نہیں، اس زمین میں نہیں، اس لیے کہ میرا بابا کربلا میں زین العابدین کو امام غسل دے رہے تھے، گریا تھا. ندید مادم رسول یا حسین